औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। नाज़रीन किराम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकसार शरास आपकी खिदमत में सदाए इस्लाम का अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम जमात अहमदी अमेरिका की तरफ से पेश करते हैं। जो भी यहाँ पर अमेरिका में मौजूद उर्दू बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले जो समझ सकते हैं उर्दू ज़ुबान में उनके लिए जो है वो हम जमात अहमदिया का तारुफ पेश करते हैं और जमात अहमदिया के मतलब जो मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं उनके जवाबात देने की भी कोशिश करते हैं। आज भी आप मुख्तलिफ एतराज़ात के मतलब जो प्रोग्राम है आप पिछले देख चुके होंगे। इसी तरीके से हम अगले एक और टॉपिक के ऊपर एक और मजमून की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना कोई सवाल करना चाहें तो जमात अहमदिया के मतलब या आपका कुछ शक शुबा हो या आप जो है सच्चाई को तलाश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो तमाम बातें जो लोगों लोगों से आप तक नहीं पहुंची या पहुंची हैं तो वो मुकम्मल नहीं पहुंची और आप उसकी तहकीक करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर रब्ता करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप टाइप करके भी भेज सकते हैं, आप वहाँ पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। गुजारिश ये है कि आप जब भी अपना सवाल भेजें तो उसको सवाल की हद तक ही रखें। अगर आपको ये लगता है जमात अहमदिया जो है वो मुसलमान नहीं, तो गालियां देने से या काफिर कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दीन का ताल्लुक इंसान के दिल और अल्लाह ताला के साथ, उस अल्लाह की ज़ात के साथ है। इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप इन इन बातों से परहेज़ करें। लेकिन अब मैं आपको ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकता, लेकिन गुजारिश ही कर सकता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुरब्बी फैज़ान मुगनी साहिब। मुरब्बी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह रबी साहब, आपने फिर अपनी कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त इनायत किया है और ये हमारे लिए बड़े जो है वो फ़ायदे की भी बात है, रहमत की भी बात है कि अल्लाह जो है वो आपके ज़रिए हमें उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की दावत दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि जिसके ज़रिए हम लोगों तक असल दीन तक पहुंचा सकें और जो जो हमारे पर एतराज़ात किए जाते हैं उसको एक दफ़ा कह के ख़त्म कर दें, ताकि इन मामलात के ऊपर दोबारा बहस ना हो। जो अगला टॉपिक जो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की अपनी उम्र के मुतालिक पेशगोइयाँ हैं कि उनकी पेशगोई उम्र कितनी थी या उनके कितने साल थे या क्या सिचुएशन थी। उसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा मुरब्बी साहब से कि मुरब्बी साहब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह शिराज साहब। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह माऊद व महदी माऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने ये खबर दी थी कि आपकी उम्र समानीना हौलन और करीबा मिन ज़ालिक, यानी कि तेरी उम्र 80 बरस या इसके करीब करीब होगी। और इसके बारे में ये जो आपको इल्हाम हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, इसके बारे में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ज़ाहिर अल्फाज वही के वादा के मुतल्लिक हैं वो तो 74 और 86 साल के अंदर अंदर उम्र का तयन करते हैं। ये आपका जो ये तशरीह है ये ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजुम रूहानी ख़ज़ाइल जिल्द नंबर 21 सफ़ा 259 पर मौजूद है। और फिर हजूर मजीद जो है इन अल्फाज को भी जो है ना वो बयान करते हैं कि 80 या इस पर 5-4 ज्यादा या 5-4 कम, कि इस तरह का भी जो है वो आपको इल्हाम हुआ है। और ये हकीकत वही रूहानी खजाइन जल्द 22 सफ़ा 100 पर मौजूद है। चुनाचे इन इल्हामात के मुताबिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादीनी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल और जो आपकी वफ़ात थी वो 75 साल 6 माह 10 दिन में हुई। और आपकी जो पैदाइश है वो 1250 हिजरी की है और आपकी वफ़ात 1326 हिजरी में है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की पैदाइश जो है वो किसी किताब में दर्ज नहीं, मतलब कोई उस वक़्त रजिस्टर नहीं रखा जाता था, क्योंकि जिस वक़्त हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो जो है बज़ाहिर जो है वो तवाइफुल मुलूकी का ज़माना था। उस ज़माने में जो है वो मुग़ल सरकार जो हुकूमत था, जो मुग़ल बादशाह थी, उसका जो है करीबन करीबन वो ख़त्म हो चुकी थी और बहुत महदूद हो चुकी थी। और जो सिख मुख्तलिफ मिसलें थी सिखों की, जो मुख्तलिफ ग्रोह थे वो हर वक़्त काबिज़ थे। और आप जो है आपका ख़ानदान भी जो था उसको बेदखल कर दिया गया था। चुनाचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो बराहीन अहमदिया
زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 365 پر لکھتے ہیں، عمر کا اندازہ تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس وقت جو سن ہجری 323 ہے، میری عمر 70 برس کے قریب ہے، واللہ عالم۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خود ایک اندازہ تھا۔ پھر آپ کی عمر کے متعلق آپ کے جو بیٹے، جو آپ کی بیوی سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تحقیق کی اس بات پر کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، تو قرائن سے اور مختلف جو شہادتیں تھیں ان کی بنا پر آپ کی تاریخ پیدائش 13 فروری 1835 عیسوی جو ہے بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعہ جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور یہی جو ہے وہ اصل آپ کی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اب اپنی کتاب میں اندازاً جو ہے وہ اپنی کتاب البریہ میں اپنی عمر کے متعلق جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں، میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 70ویں برس میں تھا۔ اب یہ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 177 پہ ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ اپنے الہامات، جو رسالہ الوصیت اور جو کشف آپ نے دیکھا، جو درج تھا ریویو آف ریلیجنز کے دسمبر 1905 کے شمارہ میں، اس کے مطابق مئی 1908 میں ہوئی۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ اپنی وفات کے متعلق فرماتے ہیں، یہ عجیب امر ہے اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا، اور یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 208 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پھر آپ مزید ایک اور جگہ پر تحریر فرماتے ہیں، جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 283 پر موجود ہے۔ پھر اسی چیز کا ذکر آپ اپنے ایک شعری رنگ میں بھی کرتے ہیں، ایک شعر میں بھی کرتے ہیں، جو براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 میں موجود ہے۔ آپ کا شعر یہ ہے، تھا برس 40 کا میں اس مسافر خانہ میں، تھا برس 40 کا میں اس مسافر خانہ میں، جبکہ میں نے وحی ربانی سے پایا افتخار۔ اب اس شعر میں بھی آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی سے سرفراز ہوئے، اور یہ جو آپ کو پہلی وحی ہوئی یہ 1290 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی، اور اس وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی، تو گویا جو آپ کا سن پیدائش ہے وہ 1250 ہجری جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح 12 ربیع الثانی جو ہے وہ آپ کا جو آپ کا وصال تھا وہ 12 ربیع الثانی 1326 ہجری بمطابق جو ہے 26 مئی 1908 کو ہوا، تو آپ کا جو وصال ہوا تو گویا اس عمر میں آپ کی جو عمر تھی وہ 75.5 سال ہوئی قمری لحاظ سے۔ اور اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ یہ تحریر فرماتے ہیں، تاکہ اب یہ اس تحریر سے ہمیں پتہ لگے کہ ہم وہ نیرو ڈاؤن کر سکیں گے کہ کب آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ تو حضور فرماتے ہیں اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں جو روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 281 پر ہے میں آپ یہ تحریر فرما رہے ہیں، یہ عاجز بروز جمعہ چاند کی 14ویں تاریخ میں پیدا ہوا۔ پھر حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش کا مہینہ پھاگن تھا جو دیسی مہینوں میں، اور چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ پس اگر دیکھا جائے تو اس زمانہ میں جو ماہ پھاگن میں جمعہ کو چاند کی 14ویں تاریخ جو ہے وہ قریب کے صرف 2 سالوں میں آئی ہے، یعنی 17 فروری 1832 اور 13 فروری 1835، اور یہ جو ہے وہ 14 شوال 1250 ہجری بنتی ہے۔ بس اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 13 فروری 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور جو کہ حقیقت الوحی اور تریاق القلوب کی جو آپ کی تحریرات ہیں ان کے بھی عین مطابق ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عمر 75 سال 6 ماہ 10 دن قرار پائی ہے، اور یہ الہامی وعدہ کے عین مطابق ہے۔ اور ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، یہ جو تمام
قرائن اور وہ چیزیں بات رکھی ہیں کہ اگرچہ اس زمانہ میں کوئی اس طرح سرکاری طور پر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، اور ویسے بھی طوائف الملوکی کا زمانہ تھا، سکھوں کی اور انگریزوں کی جو ہے اس وقت لڑائیاں چل رہی تھیں، اور پھر وہ غدر کا بھی زمانہ قریب قریب کا تھا، تو ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہے آپ ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے قرائن بیان کی ہیں، جیسے کہ پھاگن کا مہینہ، جمعے کا روز، 14ویں چاند کی 14ویں تاریخ، اور ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بلا شبہ جو آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1250 ہجری کی ہے. اور اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 75 برس بعد جو ہے وہ 19 مئی 1908 میں ہوئی، جب 1326 ہجری میں. جزاک اللہ شراح صاحب. جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے اس کی جو تفصیل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ایک عام عادت ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اعتراض تو کرتے ہی ہیں. تو ایک اعتراض جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ بھی ہاں جی جی جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ حضرت اقدس کے اندازاً اپنے سن پیدائش ہیں بعض جگہ 1839 یا 1840 لکھنے سے بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ آپ کی عمر 68 یا 69 سال ہوئی، جو 80 سے 11 سال یا 12 سال کم ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی پیشگوئی نعوذ باللہ جھوٹی نکلی. تو اس کا جواب ناظرین کے لیے بیان فرما دیں. بالکل. یہ ہم پہلے بھی میں نے جس وقت یہ بیان کیا تھا، تو یہ حوالہ جو ہے یہ ایک اور بات ہے، ہم آپ سے کوئی چھپا چھپو نہیں رہے، نہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہے. یہ حوالہ میں نے خود ہی ابھی آپ کے سامنے بھی پڑھا تھا، اور کتاب البریہ کا یہ جو حوالہ ہے، اور اس میں بھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ 1839 یا 40 کا سن پیدائش تحریر فرمایا ہے، وہ محض اندازن لکھا ہے. ورنہ جو آپ کے دوسرے بیانات ہیں اور دوسری علامات کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ صاف بات ظاہر ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو علامات بیان کی گئی ہیں کہ پھاگن کا مہینہ، 14ویں جمعے کا دن، 14ویں چاند کی 14ویں تاریخ جو تھی، ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ 13 فروری 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری جو ہے وہ آپ کی اصل تاریخ پیدائش ہے، اور جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی جو وفات کی پیدائش ہے وہ بالکل عین پیش گوئی کے مطابق ہے. پھر اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ جو 1835 کی جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ زیادہ درست ہے. وہ اس طرح سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب جو ہے تصنیف لطیف تتمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 میں تحریر فرماتے ہیں: میری طرف سے 23 اگست 1903 کو ڈوئی کے مقابل پر انگریزی میں یہ اشتہار شائع ہوا تھا، جس میں یہ فکرہ ہے کہ میں عمر میں 70 برس کے قریب ہوں، اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے 50 برس کا جوان ہے. اب اس جگہ 1903 میں 23 اگست 1903 میں آپ نے حضرت مسیح السلام نے لکھا ہے کہ وہ 70 برس کے قریب ہیں. پھر جب 23 اگست 1903 کو حضور علیہ السلام کی عمر 70 برس کے قریب تھی، تو اس کے 5 سال بعد 1908 میں جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 75 سال جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پادری عبداللہ اتم کے ساتھ جو ہے جب پیش گوئی کا زمانہ چل رہا تھا، اور اس کے جو جنگ مقدس تھی امرتسر لدھیانہ میں، جس کا ذکر ہم نے پہلے امرتسر میں جو اس کا مباحثہ ہوا تھا پادری عبداللہ اتم کے ساتھ، اس کے بعد کے زمانہ میں جو ہے وہ آپ نے ایک اشتہار میں عبداللہ اتم کو مخاطب کر کے لکھا: اگر آپ 64 برس کے ہیں تو میری عمر بھی قریباً 60 کی ہو چکی ہے. اور یہ اشتہار 15 اکتوبر 1894 مندرجہ تبلیغ رسالت جلد 3 صفحہ 160 پر درج ہے. اور اس اشتہار کے جو ہے وہ 14 سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. گویا آپ کی جو عمر ہے وہ اس طرح 74 سال شمسی اور 76 سال جو ہے وہ قمری ہو گئی، جو پیش گوئی کے عین مطابق ہے. پھر اگر ہم دیکھے جائیں تو مخالفین کی جو ہے وہ بھی اس بات کو، جو زمانہ کے تھے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں. چنانچہ اس زمانہ میں جو اہل حدیث کا مشہور و معروف ایک جو ہے وہ شمارہ ایک اخبار شائع ہوتا تھا، اور اہل حدیث کے ہی نام سے، اس کے 3 مئی 1907 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 6 پر اللہ امرتسری صاحب جو اہل حدیث کے مشہور عالم تھے، وہ لکھتے ہیں
کہ مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری عمر موت ان قریب 80 سال سے کچھ نیچے اوپر ہے، جس کے سب زینے غالباً آپ طے کر چکے ہیں۔ بس اس طرح بھی جو ہے وہ مخالفین بھی اس وقت اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً وہ 80 سال کے قریب قریب جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ بس جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ 1839 یا 40 میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں پر آپ اندازاً اس بات کو بیان کریں، اور جب ہم وہ تمام تحریرات جو آپ نے اپنی پیدائش کے متعلق بیان کی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ در حقیقت آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1835 اور 1250 ہجری کی ہے۔ جزاک اللہ شراح صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، بہت شکریہ۔ میں تمام ناظرین سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کے سامنے جو ہے حقیقت اور فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں تو آپ اس کو صرف اور صرف سننے کی خاطر یا اعتراض کی خاطر نہ سنا کریں، اس کو اس مقصد کے لیے بھی سنا کریں کہ جو سچائی ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک سے زیادہ عبارتیں ہوتی ہیں، تو پھر ساری عبارتوں کو اکٹھا کر کے اس کا ان سب کا تقابلی جائزہ لے کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی چلو جی میں ایک ایک پکڑ لوں اور پھر اس کے بعد ساری باتوں کو چھوڑ دوں۔ اسی میں جو ہے کیونکہ ابھی ہم نے الہامات کی بات کی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، تو اس کی جو تشریح ہے اس کے متعلق میں پھر گزارش کروں گا ربی صاحب سے کہ ہم اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کر دیں، تاکہ جو ہے وہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، غیر احمدی بھائی ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، اچھا یہ چیز ایسے ہے تو پھر ایسے کیوں نہیں ہے، ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اور تشریح کر کے ان کے لیے واضح کر دیں تو ان الہامات کے ذریعے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں بہت سارے الہامات ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہم ایک ایک کر کے الہامات سے بات شروع کریں۔ جزاک اللہ شراح صاحب۔ تو بہت سارے الہامات ہیں جو دراصل عربی زبان میں ہیں، اور جو عام سادہ فہم لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو، جو بعض مخالفین ہیں جو وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے ان کے دلوں میں، عام لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے، اور ان کا وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں عام لوگ۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب اس پروگرام کے ذریعے ہم ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھیں، یا باری باری، یا ہو سکے تو اگلے پروگرام میں بھی سلسلہ جاری رکھیں۔ تو سب سے پہلا الہام جو ہے وہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں موجود ہے، صفحہ 47 میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا، انتا منی وانا منکا۔ اور اس الہام کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اب اعتراض کرنے والے اور جو جماعت کے مخالف ہیں وہ اس الہام کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا بیٹا ہوں۔ دراصل یہ جو ترجمہ کرنا ہے، اس سے وہ عام سادہ فہم جو لوگ ہیں ان کو دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تشریح کی ہے، اور جو عربی زبان کے محاورات ہیں وہ اس ترجمہ کو بالکل بھی جو ہے وہ مدد نہیں دیتے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور اب میں آپ کے سامنے مختلف احادیث، مختلف عربی زبان کے محاورات، اشعار، جو ایون جو کہ اسلام سے پہلے کے زمانہ کے بھی ہیں، اور قرآن کریم سے اور احادیث سے ثابت کروں گا کہ اصل میں جو منی ہے اور من کا ہے اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے، جو اس آپ نے اس الہام کی تشریح کی ہے، وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ بھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گمراہ کرنے کے لوگوں کا، جو اعتراض کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کا پہلا حصہ، یعنی اس الہام کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ تو جو ظاہر ہوا یہ میرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، اور جس انسان کو خدا تعالیٰ معمور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے معمور کر کے بھیجتا ہے، جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے۔ اور اب اس الہام میں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا من کا، اس کا یہ مطلب اور منشا ہے کہ میری توحید، میرا جلال، میری عزت کا ظہور تیرے ذریعہ سے ہوگا۔
اخبار الحکم جلد نمبر 6 صفحہ 40 جو ہے، اور ہم کالم نمبر 15 پر جو ہے الحکم جو ہے اس پر یہ موجود ہے۔ پھر یہاں پر جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کی ہے، اس الہام میں مقام مظہریت کا بیان ہوا ہے جو اتحاد فی المقصد پر دلالت کرتی ہے، اور عربی محاورہ کے لحاظ سے یہاں من اتصالیہ ہے، یعنی اس کا تعلق یہاں پہ آتا ہے۔ اور ایسا ہی ہمیں احادیث نبویہ سے بھی پتہ چلتا ہے، جہاں پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بات بیان فرمائی، اور جو حدیث کی مشہور کتاب مشکات کتاب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذکور ہے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا علی منی وانا منہ۔ تو اگر جس طرح کے معترض اعتراض کرتے ہیں، اس کا جس طرح انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کا ترجمہ کیا، اگر اسی طرح اس کا ترجمہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوگی کہ علی میرا بیٹا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ دراصل جب عربی محاورہ کی تحت ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو اصل میں اس کا مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی علی میرا تعلق علی سے ہے اور علی کا تعلق میرے سے ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اب یہ بھی جو ہے مشکات کتاب مناقب باب مناقب اہل بیت میں موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اتصالیہ کا اتصال جو ہے یا اس کا جو تعلق ظاہر کرنا ہے وہ مراد ہے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ قبیلہ اب اشریہ جو ہے ایک یمن کی طرف کا ایک قبیلہ ہے، اس کے بارے میں جو بخاری کتاب المغازی میں یہ بات جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے ہم منی وانا منہم، کہ مطلب آپ نے قبیلہ اشریہ کے متعلق کہا کہ ہم منی وانا منہم۔ اب یہ سیم وہی الفاظ ہیں کہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ بس ان تمام حدیث میں اتحاد فی المقاصد مراد ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا مقصد ایک ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق میرے سے ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ میرا اور قبیلہ اشریہ کے مقاصد میں اتحاد ہے، ہم ایک دوسرے سے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اب یہ آپ کو کہ یہ خود سے بات بنائی جا رہی ہے، بلکہ آخری جو حدیث ہے قبیلہ اشریہ کی، اس میں بھی یہ اس کے حاشیہ میں یہ بات درج ہے کہ جہاں پر انہوں نے اس کی خود تفسیر میں کہا ہے کلمۃ من ہی الاتصالیہ ای ہم متصلون بی۔ اب یہ جو حاشیہ ہے یہ صحیح بخاری کا، اسی میں یہ جگہ ذکر ہے کہ یہاں پہ جو من ہے وہ اتصالیہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ مجھ سے اتصال رکھتے ہیں، یعنی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے دور نہیں ہے، مجھ سے کنارہ کش نہیں ہے۔ بس یہاں پر جو من ہے اس کا معنی تعلق کے معنوں میں آتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اس سے ہے یعنی اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 3 احادیث رکھی ہیں، پھر جو عربی زبان کی لٹریچر ہے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تو اس زمانے کا لٹریچر ہے جو ایام جاہلیہ ہے، اس زمانے کے ہے کہ ایک مشہور شاعر عمر بن شاس جو ہے وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہے کہ ان کنتی منی۔ اب اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کیا اس کی بیوی کو کب یہ کہے گا کہ تم میری بیٹی ہے؟ یہ بالکل اس کی کچھ سینس بھی نہیں بنتی۔ اور وہ اپنے شعر میں یہ میں آپ دوبارہ پڑھتا ہوں ان کنتی منی او تریدین صحبتی فکونی لہو کا سمنی ربت لہ الادمو، کہ اس جگہ جو ہے وہ کنتی منی کی یہ معنی ہے کہ اگر تم مجھ سے موافقت رکھتی ہے، اگر تم مجھ سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، اور یہ کہ تو میرے ساتھ رہ، اور پھر آگے بھی اس کی تشریح بھی کر دی او تریدین صحبتی، کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر میرے پہلے جو بیٹا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ مل جل کر رہ۔ اور اب نہ صرف یہ کہ یہ اب عربی لٹریچر سے آپ کے سامنے مثال پیش کی، حدیث سے آپ کے سامنے مثال پیش کی، اب قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 یا 251 آپ جو ہے وہ اس میں یہ آتا ہے کہ طالوت نے جو ہے وہ اپنے لشکروں سے کہا۔ اب یہ طالوت جو ہے وہ اپنے لشکروں سے مخاطب ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، یعنی جو شخص اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اب یہاں پہ پھر منی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی میرے مقاصد میں اتحاد نہیں رکھتا ہوگا۔ اور جس نے اس سے نہ پیا تو وہ بے شک مجھ سے ہے۔ اب یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جس نے پانی نہیں پیا وہ میرا بیٹا بن گیا یا وہ میرا بیٹا ہے، بس اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ متحد ہے، یعنی وہ میری بات مانتا ہے، وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر ایک اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تابعانی فإنہ منی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں موجود ہے کہ جس نے میری پیروی کی تو وہ، یعنی وہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، یا میرے ساتھ مقاصد میں اتحاد رکھتا ہے، یا اور اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ بس من اتصالیہ جو ہے وہ اتحاد کا مفہوم رکھتا ہے، تعلق کا مفہوم رکھتا ہے، اور یہی الہام میں بھی جو ہے بات زیر بحث آئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ پر جو آپ کے سامنے قرآن کریم میں جو ہے منی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہو جائے گا یا باپ ہو جائے گا، بلکہ اس سے صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ تعلق مراد ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ایک اور اقتباس رکھتا ہوں، جس میں آپ جماعت کو تلقین کرتے ہیں، اور آپ کے یہ جو نعوذ باللہ من ذالک ایک اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا بھی، اور خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے واحد و یگانہ ہونے کا بھی جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر اظہار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے، جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا۔ کشتی نور روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 10۔ جزاک اللہ خیر سے۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے جو پہلا جو الہام ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ناظرین کی تشریح فرما دی ہے، اور یہ تشریح کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور یہ سارے حوالات دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ بات کو مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح کر دیں اور پھر اس کو لے کے آگے چلیں۔ اگلے الہام کی طرف بڑھیں گے، جو ہے وہ ہے جو دوسرا الہام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جی انت منی بمنزلتی ولدی۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ جی، یہ جو دوسرا الہام ہے یہ بھی حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 سے لیا گیا ہے، اور اس میں بھی تقریباً وہ ہے وہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ الہام ہے انت منی بمنزلت ولدی، کہ تو مجھ سے میرے بیٹے کے بجا ہے۔ اب یہاں پر پھر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اس الہام میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو واضح ہو کہ اس الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ تو میری طرف سے میرے بیٹے کے مرتبہ پر ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں، ایون کے الفاظ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ کہا کہ بیٹے کے مقام پر ہے، بیٹے کے مرتبہ پر ہے، اور مراد یہ ہے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ پر ہے اور ان کا مثیل ہے، کیونکہ عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اسی بات سے ٹھوکر جو ہے وہ کھائی کہ جو بائبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے ابن اللہ ہے، جو لفظ الفاظ آتے ہیں، اور دراصل جیسے کہ وہاں پر یہ صرف استعارہ کے رنگ میں الفاظ آتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعارہ کے رنگ میں ہیں۔ اور قرآن مجید سے بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 28 میں یہ آتا ہے آئینہ شرکائی، اور یہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دیکھ کہ کہاں پہ ہے میرے شریک۔ تو اس میں یہ مراد نہیں ہوتی کہ در حقیقت کوئی شریک موجود ہے، لیکن خدا تعالیٰ مشرکوں سے قیامت کے دن کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جن کو تم میرا شریک بناتے وہ کہاں ہیں۔ اس جگہ بھی اضافت جو ہے وہ شرکا کی یا متکلم کی طرف ہے، اور یہاں پر بھی جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے انت منی بے منزلت ولدی، یہاں پر بھی جو ہے ولد کی جو اضافت ہے وہ یا متکلم کی طرف ہے، اور اس میں عیسائیوں کو جو ہے بزوم ان کو کہا گیا کے لحاظ سے ہے کہ وہ زوم کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں۔ بس ولد کا جو لفظ ہے وہ الہام میں بطور مجاز اور استعارہ بھی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ جو اضافت ہے وہ ولد مجاز کی یا متکلم کی طرف ہوگی، یعنی
مجاز کے طور پر اور استعارہ کے طور پر قرار دیا گیا ولد، نہ کہ اصل اور حقیقی رنگ میں۔ اور یہ بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں بھی ابن اللہ کا محاورہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر صوفیاء نے بھی اولیاء اللہ کو ہی مجازی طور پر خدا کے بیٹے قرار دیا ہے، نہ کہ حقیقی طور پر۔ چنانچہ جو مثنوی مولانا روم ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ اے بیٹے، یعنی اے بیٹے اولیاء خدا کے اطفال ہیں، یعنی مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں وہ خدا تعالیٰ کے اطفال ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے بچے ہیں۔ پھر صوفیاء کا یہ اولیاء اللہ کو مجازن خدا کا بیٹا قرار دینا حدیث نبوی الخلق و عیال اللہ مشکات باب شفقت کے مطابق ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ الخلق و عیال اللہ کے جو خلق ہے، جو مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اولاد ہے، جو اس کا کنبہ ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا کوئی بیوی اور بچوں سے پاک ہے، اور خدا تعالیٰ کی کوئی حقیقی رنگ میں جو ہے وہ عیال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر استعارہ اور مجاز کے رنگ میں جو مخلوق ہے اس کو خدا تعالیٰ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے۔ خود اب اس کی اذہان کی جو تشریح ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، اور یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے، چونکہ اس زمانہ میں ایسے ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرا رکھا ہے۔ اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے، تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھے کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 99۔ بس یہاں پہ یاد ہے کہ یہاں پر بھی پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا دہرایا ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہری حقیقی رنگ میں مراد نہیں بلکہ مجازی اور ظاہری جو استعارتاً یہ نام مراد ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، یاد رہے خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے، اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ایسا ہی بجائے کل یا عباد اللہ کہ کل یا عبادی فرمایا۔ پس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ، اور اس کی کیفیت میں دخل نہ دو، اور حقیقت حوالہ بخدا کرو، اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے۔ تاہم متشابہات کے رنگ میں بہت کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے، پس اس سے بچو کہ متشابہات کی پیروی کرو اور ہلاک ہو جاؤ۔ اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن، کہ کہہ دو، اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو کہ میں تو صرف تمہاری طرف ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور ہر ایک بھلائی قرآن میں موجود ہے۔ دافل بلا روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 287۔ بس اس جگہ پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ تشریح بیان کر دی ہے، اور قرآن کریم کے اور احادیث کے حوالے پیش کیے ہیں کہ یہاں پر جو ولدی کہا گیا ہے، جو بیٹا کہا گیا ہے، وہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہے، نہ کہ حقیقی رنگ طور پر۔ اور اس کے جو ہے وہ خدا آپ نے جو ہے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ ایک تو عیسائیوں کو سمجھانا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ جو ہے وہ انجیل میں کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو حقیقی طور پر بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو ان کو سمجھانا ہے کہ یہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی اور استعارتاً یہ بات ہو رہی ہے، نہ کہ حقیقی رنگ میں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کو مجازی طور پر جو ہے وہ یہ لقب عطا فرماتا ہے۔ جزاک اللہ شیرا صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب۔ آج کا پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، یہ ہم نے جو علامات ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور علامات کے بارے میں۔
جاتے جاتے آپ کو دوبارہ اپنا واٹس ایپ نمبر بتاتا جاتا ہوں، 2143260937، 2143260937۔ اب اپنا سوال ہو تو اس نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر خدمت کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔